बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाजरीन, ये मनाजर आपने देखे बांग्लादेश के मनाजर हैं, जहां भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 50 साल तकरीबात आज़ादी की जो बांग्लादेश कल मना रहा है उसमें मेहमान खसूसी के तौर पर वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। और जो मनाजिर हैं वो हैं मोदी के ख़िलाफ़ एहतजाज के, और ये ऐलान कर रहे हैं बांग्लादेशी अवाम के मोदी को यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। इससे पहले हसीना वाजिद जो बड़ा करीब समझी जाती हैं मोदी हुकूमत के, भारत के भी, और जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनकी मौजूदगी में बांग्लादेशी अवाम का इस तरीके से सड़कों पर आना और खुलेआम मोदी को ललकारना और उनके खिलाफ नारे लगाना, क्या ये जाहिर करता है कि बांग्लादेश बदल रहा है? और वहाँ पे जिस तरीके से मजहबी जमातों को दबाया गया, ख़ास तौर पे जमात इस्लामी को जिस तरीके से क्रश करने की कोशिश की गई, वो क्या जाहिर करता है? और अभी 3 दिन पहले जितना बड़ा एहतजाज जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम वहाँ मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ में हुआ, इससे पहले नहीं देखा गया। आज का हमारा मौजू यही है कि बांग्लादेश बदल रहा है और किस तरीके से बदल रहा है। इस पर करेंगे बात और बाकी प्रोग्राम में बाकी सेगमेंट्स का सिलसिला भी जारी रखेंगे। और ये सब 25 मार्च क्यों, 16 दिसंबर से कूथे ढाका हुआ और बांग्लादेश ने अपनी यौम आज़ादी जो है वो 25 मार्च का दिन क्यों मुकर्रर किया, इसकी क्या मंजर क्या है? देखें, पहले ये मामूनुल हक इसको बता दें, ये लोगों ने जो देखा है, इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट नारा लगाया वो लगाया ग़ज़वा हिंद का नारा। बांग्लादेश से उठेगा बांग्लादेश। उसने कहा है कि रसूलुल्लाह, उसने कहा है इसके अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक पूरी उम्मत के मुसलमान उसमें शरीक होंगे और मशरक से बांग्लादेश से लोग जाएंगे इंडिया को फतह करने के लिए। और उसने ये कहा है कि इंडिया जो है इस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक पूरी उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ सबसे बड़ा मरकज फितने का इंडिया का दिल्ली है। और उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने ग़ज़वा हिंद का दरवाजा खोल दिया है, हमने अंदर दाखिल होना है। अच्छा, ये बंदा क्यों आया? सबसे पहली बात है 25 मार्च, आपने सवाल किया। ये है 25 मार्च 1971। हुआ ये था कि जिस वक्त मुजीबुर रहमान अगरतला साजिश केस के हिसाब से उसकी सजा तकरीबन हो गई हुई थी, तो मूवमेंट चल रही थी। 35 लोग थे अगरतला साजिश केस के ऊपर। तो उस वक्त मूवमेंट चली तो अपोजिशन ने कहा कि मुजीबुर रहमान को रिहा करो, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में रिहा करके वो केस वापस ले लिया गया। इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़के वो जीत गया। वहाँ सिर्फ बांग्लादेश में अवामी लीग जीती, मशरक़ी पाकिस्तान में जहाँ भुट्टो साहब जो जीते। सही है। नेगोशिएशन चल रही थी और वो कह रहा था मेरे 6 पॉइंट्स मान लें, जिसमें सिर्फ करेंसी और वज़ारत खारजा ये होगी मरकज के पास, बाकी दिफा शिफा सब अलहदा होगा वो बांग्लादेश की चीज़। दूसरा उसने कहा था कि मगर वहाँ पर इजलास जाए और ढाका में बुलाया जाएगा। भुट्टो ने वहाँ जाना था, तो भुट्टो यहाँ आखिरी दफ़ा जाने से पहले यहाँ आया था तकरीर करने। उसने कहा था जो बंदा भी जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। और उसको डिफाई करते हुए अहमद रज़ा कसूरी जो है वो जहाँ चला गया था और फिर उसने भुगता, उसके बाप को मार दिया। 7 फरवरी को शेख मुजीब ने रमना रेस कोर्स में एक जलसा किया और उसने सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया 7 मार्च 1971 को। और उसने कहा 5 नुक्ते कि जनाब आप टैक्स ना दें, आप जैसे इमरान खान किया बिल ना दें, तमाम अदालतें सिविल सेक्रेटरी बंद हो जाएं, हुकूमत के मुलाजिम मुझसे अहकामात लें, ये सारी चीज़ें, रेल में पुलिस वालों को फौज को ना चढ़ाए, ये ऐलान कर दिया। और साथ उसने कहा, उसने झंडा लहराया बांग्लादेश का उस रेस कोर्स में, और साथ कहा कि हम जो हैं आज के बाद हम अब खुद मुख्तारी नहीं आज़ादी के लिए लड़ेंगे। इसकी ये तकरीर यूनेस्को की यादगार तकरीरों के अंदर आज भी रिकॉर्ड में महफूज की गई है, चेंज तकरीरों के। उस दौरान मुज़ाकरात भी होते थे। 25 तारीख को आज के दिन 4 बजे के करीब मुज़ाकरात जो थे ये ख़त्म हो गए, क्योंकि मुजीब जो नहीं मान रहा था वो मुकम्मल मान रहा था। इधर से राजा खान अपने जहाज़ में बैठ के आ गया और उधर से अपना भुट्टो बैठ के आ गया। धान मंडी में आज के दिन मुजीबुर रहमान ने अपने तमाम लोगों का वो बुलाया इजलास, उसका धान मंडी में घर था, और वहीं पर उसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का दस्तखत किए। उसी शाम आर्मी का सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और उसी दिन सुबह जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये बयान आया कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। इसकी याद में वहाँ पर वो ये दिन मनाया जाता है। लेकिन 1975 में बांग्लादेश उसे वही मुजीबुर रहमान जो है वो उसको कत्ल कर दिया गया। फिर उसके बाद मूवमेंट चली। आखिरी जो हल्ला था वो ये था कि हसीना वाजिद जो थी उसने 2 काम किए। एक तो ये था कि तकरीबन 8-10 लोग जो थे, मुतीम नामी साहब और जमात इस्लामी के सारे लीडर, जिन लोगों ने 1971 में
ساتھ دیا تھا اس کو ملائن کرتے ہوئے ان کو نکال کے ان کو باقاعدہ پھانسیاں دیں، یہاں تک کہ وہ لوگ ان میں سے ایک تو فوجیوں کو بھی پھانسیاں دیں جو کہ اس میں اندر انوالو تھے، مجیب الرحمان کے قتل میں انوالو تھے، اور مجیب الرحمان کا ایک مجسمہ بنا، اور ساتھ یہ قانون پاس کیا کہ آئندہ کوئی مذہبی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی۔ اس دوران ایک بڑا سناٹا تھا، انہوں نے مودی کو لانے کے لیے یہاں پر ایک جیسے کہتے ہیں 50 سال کی اپنی بنائی گولڈن جوبلی جو ہے، اور مودی کو انوائٹ کیا۔ اس سے پہلے گزشتہ 1 مہینے سے جو تھے وہ جلسے چل رہے تھے اور جلوس نکل رہے تھے۔ اس دوران وہ موومنٹ ختم ہوئی تو ایک شخص اٹھا، جس کا نام علامہ مامون الحق ہے۔ یہ مامون الحق جو ہے یہ جامعہ رحمانیہ سے شیخ الحدیث ہے، نمبر 1۔ اکنامکس میں یہ پروفیسر تھا اور ایشین یونیورسٹی کے اندر پروفیسر رہا ہوا۔ اچھا، ایز اے جرنلسٹ اس کا ایک میگزین ہے، یہ اس کا میگزین نکالتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جسے کہتے ہیں سوشل ایکٹیوسٹ تھا۔ اس نے 2010 میں ایک موومنٹ شروع کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے بلاسفیمی کے پیجز شروع ہوئے تھے بنگلہ دیش میں، بلاگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے اور سب کچھ کرتے۔ اس نے اور اس کے اور ساتھیوں نے ایک موومنٹ شروع کی تھی جس کا نام تھا حفاظت اسلام موومنٹ بنگلہ دیش، اور اس کے اندر یہ 2013 میں قید بھی ہوا، لیکن انہوں نے پھر جو وہاں پر تماشا لگاتا تھا، اب وہاں بنگلہ دیش سے اٹھ کر کوئی بلاگر جو ہے نا کھڑا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مروایا، وہ کہتے ہیں لوگوں نے خود مار دیا، جو بھی تھا، لیکن بلاگر اب جرأت نہیں کرتا۔ تسلیمہ نسرین بھاگ گئی وہاں سے بنگلہ دیش سے اٹھ کے۔ اس کے بعد اس سے انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہے، تو انہوں نے ایک بنائی تھی بنگلہ دیش خلافت مجلس، یہ اس کا انچارج ہے۔ اس نے جب پچھلے اس جمعے کو آج سے 2 دن پہلے جو جلسہ ہوا ہے، پہلی بات تو اس کا جلسہ تو بہت بڑا اور لاکھوں کا اس کا مجمع ہوتا ہے، صحیح، بیت المکرم، اس سے جلوس نکلا ہے، اور اس جلوس کے میں نعرے سن رہا تھا، اگر کہیں اگر چلا سکے ٹویٹر کے اندر، اور وہ نعرے کیا تھے؟ مودی ایک دہشت گرد ہے، اور اگر وہ یہاں آیا تو ہم سب دہشت گرد ہو جائیں گے، اچھا، ہم طالبان بنیں گے، ہم اسامہ بن لادن بن جائیں گے، ہم یہاں پر ثابت کریں گے کہ یہ بنگال پورا افغانستان بن جائے گا انڈیا کے لیے۔ اچھا، یعنی یہ نعرے جو ہیں، یہ بنگلہ دیش اتنی بڑی وہ ڈھاکہ کی سڑکوں کے اوپر ریلی نکلی ہے، اور جس سے بڑے خوفزدہ ہوئے تھے سارے کے سارے، اور اس کا کراؤڈ اتنا بڑا، دنیا پوری اس وقت ٹریمبل کی ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ صورتحال کیسے ہو گئی۔ اس کی جو تقریر ہے، اس تقریر بڑی کمال کی ہے۔ اس کی تقریر کئی بھی تقریر ہیں، لیکن اس تقریروں کے اندر اس نے 3-4 چیزیں اس نے بتائیں۔ اس نے کہا دیکھو بات سن، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بنگلہ دیش جو ہے یہ ایک قومی ریاست ہے، نہیں، بنگلہ دیش مسلمانوں کا ایک ملک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاص طور پہ اس لیے تخلیق کیا ہے کہ یہ انڈیا کو مشرق کی طرف سے حملہ آور ہو، کیونکہ اللہ ہم اور اس سے بہت مزار ہے، اس کے اللہ کی حکمت میں ہمیں مغربی پاکستان سے علیحدہ اس لیے کیا ہے کہ ہم آزادانہ طور پہ مودی کے مقابلے میں لڑیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس سے جب بابری مسجد گری تھی تو اس نے ڈھاکے میں بابری مسجد بنائی تھی کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے اس کے مقابلے، اور جب ہمیں وقت ملا ہم واپس اس کو بنائیں گے۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی، غزوہ ہند کی، اسی آپ نے دیکھا ہوگا اس میں آواز آتی ہے غزوۃ الہند، اور اس نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، ہم غزوۃ الہند کے سپاہی ہیں، اور غزوۃ الہند جو ہے وہ پوری امت پر اس لیے فرض ہے کہ پوری امت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جو پیغمبر تھے انہوں نے باقاعدہ وعدہ لیا تھا اگر تم میں کوئی زندہ ہوا تو وہ اس میں شامل ہوا، اور اس نے پھر 4 بندوں کے ہیرو کی بات کی، اس میں ہم محمد بن قاسم بنیں گے، ہم شہاب الدین غوری بنیں گے، ہم محمود غزنوی بنیں گے، اور ہم صلاح الدین ایوبی۔ یہ نعرے بنگلہ دیش کی سرزمین پہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری انویسٹمنٹ، آخری فکرہ آپ بریک مانگیں۔ اصل جو چیز ہے، میں سوال اس طرف آ رہا ہوں کہ یہ تو ہو گیا مامون صاحب کی جو ان کا کام ہے، اصل میں جو ریجنل کہانی چل رہی ہے علاقائی، اس میں مودی کا بنگلہ دیش آنا ایز اے چیف گیسٹ، اور جو علاقائی اتحاد ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں بنگلہ دیش کس طرف ٹلٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ عوام کا جذبات ہم نے دیکھے ہیں، حسینہ واجد جو ہے، آج سے بہت پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا سا بھی ٹلٹ اگر ہوا اس لابی کی طرف تو چائنا جو ہے وہ انٹروین کرے گا، جیسے اس نے میانمار میں کیا تھا۔ یہ آخری کوشش ہے انڈیا کی اور امریکن لابی کی کہ بنگلہ دیش کو واپس وہاں پر کھڑا کیا جائے، اور اس نے اندرا گاندھی نے 1971 میں دسمبر 71 میں کہا تھا ہم نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے، تو اس مامون حسین نے فکرہ بولا تھا تمہارے بڑوں نے غرق کیا تھا، ہم نے تلوار سمیت باہر نکال لیا ہے۔ باہر نکال لیا ہے، لیکن جو عوام کے جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں احتجاج کے،
وہ کہانی تو کچھ اور کہہ رہی ہے، اور بہت عجیب و غریب منظرنامہ بدل رہا ہے، بالکل بدل رہا ہے۔ چلیں ناظرین، یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور پھر سب سے اہم ایشو جو پاکستان کو درپیش ہے، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس پر کریں گے بات بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کل جو موضوع ہے وہ ہاٹ ہے، جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا ایک مجوزہ بل حکومت لا رہی ہے، اس کو منظور کرانے کی کوششوں میں ہے، اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے سیکورٹی امور کے ممتاز ماہر ڈاکٹر اکرام سہگل، انہوں نے ہمیں جوائن کیا نیو یارک سے۔ السلام علیکم سہگل صاحب۔ ساحل صاحب، یہ بتائیے گا کہ مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں اس حوالے سے، سیاسی جماعتیں بھی احتجاج ریکارڈ کر رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر آپ اتنا بڑا جو ہے بل لے کے آ رہے ہیں، جس کے بعد اسٹیٹ بینک آپ کے کنٹرول سے باہر ہوگا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ڈائریکٹ جو ہیں اثرات ہماری سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس کے ساتھ اور بھی میں ایک ساتھ ملا بھی لیجیے گا کہ بنیادی طور پر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس کو عدالتوں سے بھی ان اکاؤنٹیبل کر دیا ہے، اس کے بعد حکومت سے، پاکستان سے بھی، اسمبلی سے بھی۔ یہ جو خطرناک صورتحال ہے یہ کس طرف لے جائے گی؟ کوئی امریکن فیڈرل ریزرو کا کوئی ریپلیکا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ تو کہ یہ جو ہے ابھی تک اسٹیٹ بینک جو ہے وہ 1956 ایکٹ کے نیچے تحت چل رہی ہے۔ اس سے پہلے جولائی 1948 میں جب قائد اعظم نے پہلا بل نکالا تھا، ایکٹ نکالا تھا، اس کے اندر ان کو ایک بولتے ہیں لمیٹڈ ایک ورک دیا تھا، ہاؤ ٹو ریگولیٹ اینڈ ہاؤ ٹو کرنسی ریزرو رکھنا وغیرہ کو، ان آرڈر ٹو بی انڈیپینڈنٹ فرام انڈیا بیسکلی۔ ٹھیک۔ 56 میں جب انہیں دیا تو وہ نیچرلی ان کو چار چیزیں دی گئی، ریگولیشن، ریگولیٹنگ فارن ایکسچینج ریزروز وغیرہ وغیرہ، چار ان کی میجر تھی، اور یہ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ اور بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ بینک ایک ادارہ ہے جو جنرلی باقی آپ آپ پرابلمز ہوتی ہیں اس میں آپ بولتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دو انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آئی ہے، ایک انسٹیٹیوشن پاکستان آرمی جس کو بولتے ہیں آرم فورسز، اور دوسرا یہ اسٹیٹ بینک تھی۔ نیچرلی ابھی جو کشمکش چل رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کچھ ڈکٹیٹ کیا ہے، اور لیکن اس کے اندر کچھ بولتے ہیں کہ لوگوں کا جو ایکسپرٹ کا خیال ہے وہ بالکل ٹھیک، وائل آپ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بینک آپ کی ضرورت ہے، اور زیادہ تر اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹلی آپریٹ ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ بولتے ہیں کہ کچھ اماؤنٹ آف کنٹرول زیادہ ہے۔ ابھی جو بل آیا گیا ہے یہ مجھے سمجھ اس لیے نہیں آتا ہے کہ اس کے اندر یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو انفیکٹ سوورن اتھارٹی بنا دیا جا رہا ہے۔ اٹ از بیونڈ دی ایمبٹ آف نائدر اس کو کیبنٹ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، نہ پرائم منسٹر نہ پریزیڈنٹ، رائٹ؟ دے آر انفیکٹ ریپبلک اٹسیلف ایز دی ادر۔ اور اس سے زیادہ ڈینجرس خان جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی۔ آپ دیکھیں ابھی آپ کچھ بھی بول رہے ہیں، میں انڈیپینڈنس بھی اس لیے کرتا ہوں کہ لاسٹ 10-12 ایئرز میں اس کے اوپر ڈیورنگ دا ٹو پولیٹیکل گورنمنٹس کافی کچھ کری گئی۔ زرداری صاحب نے اسٹیٹ بینک گورنر گھر بھیج دیا تاکہ انہوں نے بات نہیں مانی، ان کی دونوں اچھے ٹریٹبل لوگ تھے۔ اس کے بعد ان کو باقی جو آئے تو ان نے بھی، نواز شریف صاحب نے بھی اور اسحاق ڈار نے ان کو رکھا، اور ایسا کیا کہ آپ دیکھیں کہ اسپیشلی پاکستان کی کمپلیٹ ریزرو خالی کر دیے، $8 بلین خرچ کر دیا جسٹ ٹو شور اپ دا روپی ان آرڈر ٹو کہ بھئی آپ دنیا کو دکھایا جائے کہ آپ کی بڑی اسٹیبل روپی ہے، تو آپ کی $8 بلین نیچرلی آئی تھنک اس کے اندر دونوں کے اندر وائر میڈیا ضروری ہے۔ ابھی کا جو اسٹیٹ بینک گورنر ہے بہت اچھا ہے۔ آئی تھنک اگر آپ دیکھیں پینڈیمک میں اگر اس نے بہت کام کیا ہے، پرٹیکولرلی میں تو ایک نیٹ بینیفیشری ہوں، کیونکہ اگر میرے پاس سیورل تھاؤزینڈ امپلائیز ہیں، اور اگر یہ نہیں لاتے یہ سیلری ری فائنانس کی جو ہم نے مارچ میں پروپوز کیا تھا، اگر نہیں لاتے تو ایٹ لیسٹ 1500 امپلائیز کو تو ہمیں سیک کرنا پڑتا، ٹھیک ہے۔ انہیں بہت سی چیزیں لائے، انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لائے وغیرہ وغیرہ، اور کافی انہوں نے
ریفارمس کیے ہیں وچ از کریڈیبل. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہی اسٹیٹ بینک ہے جس کے اندر ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ ایک بینک کو آلموسٹ لیکوڈیٹ کر کے اس کو کسی اور میں ٹرانسفر کر دیا گیا. اب پوری دنیا جانتی ہے اسحاق ڈار کے پراکسیز ہیں جن نے بینک کو ٹیک اوور کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نیچرلی obviously this could not have been done with the connivance of the state bank executives within the state bank. ٹھیک ہے. Now یہ جو بات ہے کہ اگر آپ کمپلیٹ پاورز دے دیں تو آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ آپ کو ریفیوز کر دے, کریڈٹ ریفیوز کر دے گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ اپنے آرم فورسز کو سیلری نہ دے سکے. بغاوت نہیں ہو جائے گی دنیا میں. ہاں اکرام صاحب سب سے امپورٹنٹ آپ کی بڑی سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے یہ کی. دیکھیں اس وقت تو چلو ایک آدمی ہے جو کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کی موریلٹی سٹینڈرڈز بھی ہیں, باقی ساری چیزیں, لیکن وہاں اگر آپ اپنا کرونی آ کے لگا دیتے ہیں, ظاہر بات ہے وہ تو کہیں الیکٹ ہو کے تو نہیں آئے گا, یا کوئی بینکرز نے مل کے تو نہیں, کنسورشیم نے تو نہیں اس کو اکٹھا کرنا, لگا دیتے ہیں اور وہ پورے کا پورا بینک ہی بیچ دیتا. مطلب یہ جو دو چیزیں جو امپورٹنٹ ترین ہیں, یہ اس کا جواب دور دے گا کہ پاور ٹو ہولڈ اور سیل اینی موویبل اینڈ ان موویبل پراپرٹی فار دا فلفلمنٹ آف اینی کانٹریکٹ ایگریمنٹ, اور bank will not be responsible for the payable and the receivable of the loans obtained from overseas banks of the government through swap lines or any other lines. Even IMF, World Bank, Asian Bank اس کا بھی responsible نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرائسس آ جاتا ہے, ہمارے ہاں وار سچویشن آ جاتی ہے, ہمارے ہاں کووڈ بن جاتا ہے, ہمارے ہاں سیلاب آ جاتا ہے, ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں ایک انفلیشنری صورتحال کریٹ کرنی پڑتی ہے. اس میں بینک کے اندر اگر کوئی ایسا آدمی آ کے بیٹھ گیا تو وہ کیا کرے گا جو اتنا آزاد ہوا کہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ بااختیار ہو گیا. دیکھیے بالکل آپ نے صحیح بات کی. آپ نے یہ لاز آپ ڈکلیئر کر لیں, اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں ہوتا, تو پھر آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوشن بن جائے گا. اگر بولتے ہیں کہ آپ نے ایک انسٹیٹیوشن کو کرپشن کا وہ میکینزم بن جائے گا, ٹھیک, انسٹرومنٹ آف میکینزم بن جائے گا. ٹھیک ہے جی, بالکل آپ نے صحیح بات کی. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دوسری بات کہ جب ان میں ڈس ایگریمنٹ تھا فائنانس منسٹری اور اسٹیٹ بینک میں آن دا بل, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد سڈنلی آپ نے بائی پاس کیا کیبنٹ کمیٹی کو اور سیدھا کیبنٹ سے اپروو کر کے آپ ٹرائنگ ٹو رش ٹو دا گل. اور مزدار بات ہے جو مجھے ہوئے اچھے فائنانس سیکٹری ہمارے ہیں کامران افضل, وہ کہتے ہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی اس طرح ہوگی کہ ایک پیپر دے دیا جائے گا نیشنل اسمبلی کو. یہ دماغ کی بات کہ بھائی ایک آپ ایک پیپر تیار کریں ایک سال اور نیشنل اسمبلی کو بتا دیں. دیکھیے, اور آپ کچھ بھی کر سکیں, آپ لٹرلی کین ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے فارن ٹریول یہ وہ ایٹسٹرا دیٹ شوڈ be under as an independent body, they should be done. There should be an independence of the state bank from دیکھیں fiscal monetary policy میں definitely ایک تھوڑی سی آپ کی وہ ہوتی ہے. اب پوری دنیا میں آپ آج بھی دیکھیں دو جو میجر بینکس ہیں دنیا میں, فیڈرل ریزرو جس کا آپ نے ذکر کیا اور جرمن اسٹیٹ ڈوائچ بینک جو ہے, ٹھیک ہے جی, دونوں جو جرمن کے بینک ہیں they are under state control. They are not under کہ بھائی کمپلیٹلی اتھارٹی اوپن کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو ڈیفینیٹلی ماڈیکم اتھارٹی رکھنا پڑے گا. موسٹلی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی ڈیفینیٹلی رکھنا. اسٹیٹ بینک کے اندر وہ لوگ ابھی بھی ہیں, اسٹیٹ بینک میں وہی لوگ ابھی بھی ہیں جنہوں نے اسحاق ڈار کی پالیسیز امپلیمنٹ کی تھی, ٹھیک ہے, اور گورنر کو بائی پاس کرتے تھے. جو بعد جو گورنر ہے ان کو تو زیادہ تر بائی پاس کرتے تھے, یو نو, کہ بھائی ان فیکٹ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر جو تھا ڈیفیکٹو اسٹیٹ بینک گورنر بھی تھا, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں سو نیچرلی اکاؤنٹیبلٹی تو آپ سوچے بھی نہ کہ اکاؤنٹیبلٹی آپ ان سے ہٹا دیں. اٹ از ڈیزاسٹر ان ویٹنگ. اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی ہٹا جس طرح آپ نے کہا, تو پھر آپ ایسے کریں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ریپبلک ڈکلیئر کریں. جی حکومت بینک دولت پاکستان. لیکن اس کو روک کیسے سکتے ہیں؟ صاحب یہ بتائیے گا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بذات خود اچھی حکومت جو ہوتی ہے وہ خود چاہتی ہے کہ کسی طور ڈیفیسٹ فنانسنگ نہ کرے, خود چاہتی ہے کہ انفلیشنری پریشر اتنا زیادہ ہو, اس کی کیبنٹ کی لیول پہ اتنی, اچھا اس کو ہم کلیئر صاف نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ایک ویجیلنس جو ہے بینک کا لے کے جائے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو پاورز کے ایون ڈیٹا تک شیئر کر سکتی ہے کسی بھی آدمی کا, دنیا کی کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہوئے, اس کے اوپر
ہمارا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آر دے کیپیبل آف انڈرسٹینڈنگ کہ کیا ہونے والا ہے اس ملک کے ساتھ؟ ناٹ ون بٹ. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں زیادہ زیادہ مے بی 4 to 5% لوگ ایسے ہوں گے جو فسکل اور مانیٹری پالیسی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی جو ہیں ان کو بالکل کچھ پتہ بھی نہیں ہے فسکل مانیٹری پالیسی کا. وہ کیا کمنٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں میری ایک تھیوری ہے. مجھے تھیوری ہے کہ یہ ایکچولی یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نا جی, یہ جو پبلکن دی گئی ہے, یہ ریئیکشن کرنے کے خلاف کی گئی ہے. ٹیسٹر لگایا گیا اور یہ اس لیے کی گئی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رضا باقر کو ریموو کر کے اسی بہانے کہ دیکھو یہ مانگ رہا ہے اور اس کے بہانے کسی اور اپنا آدمی لے آئے. آپ سمجھے؟ اور اپنا یہ تو آپ نے خبر دے دی کہ جو فائنانس منسٹر تھے, دیکھیں حفیظ شیخ صاحب بڑے بنے ہوئے, ویری گڈ فائنانس منسٹر, بٹ ہی واز آلسو زرداری's فائنانس منسٹر. He was also General Musharraf finance minister. بالکل ٹھیک زرداری. تو آپ یو ہیو ٹو سی. آپ اسٹیٹ بینک کے بورڈ میں دیکھ لیں, اسٹیٹ بینک کے بورڈ میں ایسے لوگ جو ڈیفالٹ کیوں پر ہیں. بالکل ٹھیک سر. فائنانس سیکرٹری کو نکال دیا بورڈ میں سے, وہ ممبر ہوتا تھا, اب وہ اس کو نکال دیا. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ وجنس ہی ختم ہوگی بورڈ سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ فائنانس سیکرٹری جو آپ کا گورنمنٹ کا ریپرزینٹیو ہے, میجر ریپرزینٹیو ہے, اس کو آپ بورڈ سے نکال دیں. I think یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. میں انڈیپینڈنس میں کوئی, اور ابھی تک کافی انڈیپینڈنٹ رہی ہے اسٹیٹ بینک, اس لیے اسٹیٹ بینک اتنی آنچ نہیں آتی ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ کے ساتھ اکاؤنٹیبل ہونا بھی ضروری ہے, تبھی ہمارے مسائل. تو 100% جی, ایوری پرسن اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. پاکستان کا پیسہ اکاؤنٹیبل. اب آپ اسلام کی ارلیئر دیکھیں, اسلام میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے تھے لوگ. ایوری پرسن بالکل سر. اس کا پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے اس کے پاس, اس کا امریکہ کا پیسہ تو نہیں ہے. He has to be accountable to Pakistani people. اصل مسئلہ تو یہ تو اگر اسٹیٹ بینک جو ہے, گورنر اسٹیٹ بینک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ نہیں میں پاکستانی روپی نہیں دیکھتا ہوں, میں US ڈالر یا چائنیز یون کرتا ہوں, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. چلیے, بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے سمجھایا اس ایشو کو اور کیا کرنا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی ہر معاملے میں ضروری ہے, اور اسٹیٹ بینک کو بھی خود مختاری کے ساتھ اکاؤنٹیبل بنایا جائے تو یہ سب سے اچھی ایک صورتحال ہوگی. ناظرین, یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ اہم سیاسی ڈیولپمنٹس. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی بریک کے اندر آپ نے پریس کانفرنس سنی جناب مریم نواز صاحبہ کی, اور انہوں نے جو کہا نیب کے حوالے سے, اپنی پیشی کے حوالے سے, نیب نے جو پیشی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. کل انہوں نے جانا تھا, نیب میں ان کی طلبی تھی, لیکن یہ جو طلبی ملتوی ہونا ہے اس سے پہلے بھی یہ گئی تھی, اس وقت بھی ان کی پیشی نہیں ہو سکی. یہ باہر احتجاج اور کل ایک پورا پاور شو کا ارادہ تھا نون لیگ کا. اور کیا حکومت بھاگ گئی ہے یا کوئی نیب کو؟ میں اس نتیجے پر کہ پاکستان میں 3-4 محکمے بند ہو جانے چاہیے. پولیس بند ہونی چاہیے, اینٹی کرپشن بند ہونے چاہیے, اچھا کسی قسم کی کوئی FPR بند. فار ایگزامپل, کیا کوئی چیف سیکرٹری جس کے پاس 1 لاکھ ووٹ نہیں ہے, اگر اس کے پاس 1 لاکھ ووٹ آ جائیں تو کوئی حق حاصل ہے کہ اس کرپشن کے الزام کی بنیاد پہ نیب کے دروازے کے اوپر 1 لاکھ بندہ لے کے پہنچ جائے؟ آپ اپنا احتجاج علیحدہ رکھو, آپ نیب میں جاؤ, پیشی بھگتو, باہر آؤ, آ کے جلسہ کرو. آج ابھی بھولے ہو نا, یہ کس بندے نے حق دیا ہے؟ یہ نیب کا ادارہ اس کے باپ نے بنایا تھا, میں نے نہیں بنایا تھا. پاکستان میں نیب کی بنیاد حضرت قبلہ محمد نواز شریف نے رکھی تھی. احتساب سیل, احتساب کمیشن. اسی سر وہ 99 کا جو ایکٹ ہے نا, اس کے اندر صرف 2 شکیں بڑی تھی, باقی سب وہی چلا آ رہا ہے. اس سے سارے کیسز اس زمانے کے بنے ہوئے ہیں. وہ بے نظیر جو تھی, بچے کو گود میں لے کے کبھی کراچی پیش ہوتی تھی, وہاں آتی, وہ لے کے گئی.
टीपू ट्रकों वाले की तरह लोगों को। उसने कहा मैं पेश होती हूं जाके। एक रीजनेबल पॉलिटिशियन थी पाकिस्तान के अंदर, जिसने इस पूरे के पूरे निजाम को गुंडागर्दी में होस्टेज नहीं किया। ये गुंडागर्दी है, मैं बुनियादी तौर पर गुंडा, मैं अगर नैब का चेयरमैन होता तो मैं समझता ये गुंडागर्दी है। और नैब अगर पीछे हटा, उसने पेशी वापस लिया, तो इस पाकिस्तान की बदकिस्मती है। देखे ना, आप केसेस दुनिया में लड़ते हैं यार। तो दायरा इख्तियार की बात हो रही है ना, कि इदारों के खिलाफ बयान आप दे रही हैं तो इसलिए पेश हों। क्या नायब का दायरा इख्तियार भी है? नैब ने ये नहीं पेश, नैब ने जो प्रेस रिलीज थी हाई कोर्ट में नैब ने ये कहा है कि आपने उनको इजाजत दी, आपने उनको, हमने बुनियादी तौर पर हमने वो पहली दफा बुलाया, ये सूरत हाल बनी, और हमारी नेगोशिएशन इन्वेस्टिगेशन के अंदर कार्य सरकार में मुदाखलत 353 जो है ना, और या मकबूल जान अगर ऐसे करके ना SHO की उंगली का इशारा करे तो उसके ऊपर दफा लगते हैं, कैद होता है 7 साल के लिए। आप नैब की तरफ उंगली, नैब किसी के बाप का अदारा है, 22 करोड़ अवाम का अदारा है भाई। आज आपका कल आपका बंदा वहां बैठा होगा। आपने इस पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं, आप जाएंगे तो नैब बंद कर देंगे और पाकिस्तान में करप्शन खुली छुट्टी दे देंगे? पाकिस्तान को कभी करप्शन के रोकने के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कोई यार जुलूस निकालो, पूरे के पूरे शहर में निकालो, पेशी भुगतो, आओ बाहर आ जाओ। लेकिन एक तमाशा बनाना कि मुझे ये किया गया और वो किया गया, और कौन नहीं, आज मैंने FIR पढ़ रहा था जिसके अंदर उन्होंने हमजा शहबाज की जो उसकी FIR है और जहांगीर तरीन की मिलों की अक्सर, आप पढ़ लें जरा सा उसके अंदर क्या क्या चीजें पाकिस्तान के अंदर। ज़ख़ीरा-अंदोज़ी की बात, ज़ख़ीरा-अंदोज़ी वाली जो है पाकिस्तान के अंदर 108 गवाह हैं शहबाज शरीफ के, अभी तक 3 गवाहों की पेशियां भुगती गई हैं सिर्फ। पाकिस्तान में आपके पास अच्छा वकील हो, पाकिस्तान में आप इंसाफ को फ्लाउट कर सकते, यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है। अच्छा, आपने FIR का जिक्र किया, ज़ख़ीरा-अंदोज़ी के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी भरपूर की हमारे बुज़दार साहब ने। रमजान आने वाला है और ज़ख़ीरा-अंदोज़ एक्टिव हो गए, FIRs दर्ज हो रही हैं और बड़े बड़े लोग हैं। नेट शेल क्या है कि हम इनसे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? नहीं उस्मान साहब, सबसे बड़ी बात वन लाइनर पता क्या है, दुनिया पूरी के अंदर हमेशा कंज्यूमर सोसाइटीज जो है ना, वो कोई दुनिया में गवर्नमेंट ऐसी बनी नहीं है कि इन ज़ख़ीरा-अंदोज़ों के ऊपर हाथ न डाल सके जब तक कंज्यूमर सोसाइटी एक्टिवेट नहीं करती। लोग तो अगर 4 आने